सल्फाइड एपिसोड नंबर 4। भाप उड़ाते कॉफी के कप को उसने उठाकर जैसे ही लबों से लगाया, उसकी नज़र एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी थी जो उसे ही देख रहा था। नजरें मिलने पर वो गड़बड़ाकर चेहरे का रुख मोड़ गया था। एंजल की तेवरी चढ़ी थी। उसने एक कप को मेज पर पटका और अपनी जगह से उठने के बाद कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए थे जिसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। ये शख्स न जाने क्यों उसका पीछा करता था। एंजल को उससे हद दर्जे की कोफ्त होती थी। आज तो उसे साफ साफ बात करने का फैसला किया था। एंजल को अपनी तरफ आता देखकर वो संभल कर बैठा था और इस तरह जाहिर करने लगा जैसे वो उसे जानता ही ना हो। एक्सक्यूज मी। पास जाने पर एंजल ने सख्त से लहजे में उसे पुकारा। वो चाय पीने में ऐसे मगन था जैसे सुना ही ना हो। मिस्टर मून, आप गूंगे होने के साथ साथ बहरे भी हैं क्या? उसकी इस बात पर मून ने चौंक कर अपने सामने खड़ी एंजल को देखा था, जो इस वक्त एंजल कम और डाइन ज्यादा लग रही थी। मून ने उसके बहरा कहने पर बुरा सा मुंह बनाया था। यस, आंखों से इशारा किया गया था कि बोलिए। आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? मैं जहाँ जाऊँ आप वहाँ क्यों मौजूद होते हैं? वो गुस्से से पूछ रही थी। नो। मून ने नफी में सर हिलाया जैसे कह रहा हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, तो आप झूठ भी बोलते हैं। एंजल ने दोनों हाथों को जरा सा ऊपर उठाकर खालिस ब्रिटिश लहजे में कहा था। नो। मून ने फिर सर नफी में हिलाया था और होंठों पर आई मुस्कुराहट को मुश्किल से जब्त किया था। लिसन मिस्टर मून, अगर आप आइंदा मुझे अपने आसपास नजर आए ना, तो ये गरम गरम चाय का कप मुंह पर गिराकर जो आधा चेहरा बचा हुआ है ना वो भी जला दूंगी। या फिर वो जो सामने गुलदान नजर आ रहा है ना वो उठाकर सर में मारूंगी। समझ आई? उसकी धमकी सुनकर मून की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। यही असल हकीकत है कि मेरी बेरुखी चाहत हुई। मिस्ल कफस मुझको, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बस इतनी बात कहने में लगे कई बरस मुझको। वो इतनी खतरनाक कब से हो गई थी? मून को हैरत हुई। समझ आ गई ना? उसके खामोश रहने पर एंजल ने दोबारा पूछा। नो। वो एक बार फिर सरनफी में हिला चुका था, जबकि एंजल गुस्से से मुठियां भेजती वहां से चली गई। उसके लंबे ओवरकोट के पीछे इंग्लिश में ब्रोकन एंजल लिखा था। आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल, वन एंड ओनली ब्रोकन एंजल। जीनी के साथ गाए गए गाने के अल्फाज उसके जहन में गूंज गए थे और फिर उसकी धमकी को याद करके वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। तेरी दास्तान बेवफाई मेरे चेहरे पर रकम है। जिंदगी में सिर्फ सोजिश गम है। तेरी बेवफाई का गम, तेरी बेतनाई का गम, तेरे मगरूर लहजे में झलकती हितक का गम, दिल बेताब की नारसाई का गम, पाकीज़ा जज्बात की रुसवाई का गम। गम है मुझे तेरी बेरुखी का, तेरे अंदाज़ व अतवार की बेज़ारी का। गम है मुझे धड़कन थम जाने का, सांस रुक जाने का, खून जम जाने का। और गम है मुझे यूं जीते जी अपने मर जाने का। वो 12 साल का था जब पहली बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वजह ये थी कि वो कब्रिस्तान में मौजूद था और मरहुमा सईदा आयशा जबील की कब्र को खोदते हुए पकड़ा गया था। बहुत बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। सर, बच्चा है, वो कब्र उसकी माँ की है। शायद माँ की मोहब्बत में उसे देखने के लिए उसने ऐसा किया हो। एक सिपाही के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया था और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर वो उसे सैयद हवेली छोड़ने गए थे। और आज फिर वो उसी उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद था पूरे 2 साल बाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस पहर तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सामने बैठे 14 साला लड़के से पूछा, जो सर झुकाए बैठा था। जवाब दो। उसके कुछ न बोलने पर इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा। उसने सर उठाकर एक नज़र इंस्पेक्टर को देखा और फिर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर को लड़के पर बेतहाशा गुस्सा आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नहीं तो? क्या नहीं तो? लड़के के चेहरे पर एकदम नागवारी उभरी। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या है ऐसा इस कब्रिस्तान में जो रोज तुम वहां जाते हो? क्या मुझे कब्रिस्तान जाने का हक नहीं है? उल्टा सवाल आया। लेकिन कब्र खोदने का हक किसने दिया तुम्हें? इंस्पेक्टर ने दांत भींचते हुए पूछा। मैं बस एक तजुर्बा करना चाहता था। लड़का अब पुरसकून हो चुका था। कैसा तजुर्बा? इंस्पेक्टर हैरान हुआ। यही कि मरने के बाद कब्र में इंसानी जिस्म के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से कीड़े जिस्म। क्या बकवास है ये? इंस्पेक्टर ने लड़के की बात काटी। उसकी बातें वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थीं, जबकि वो पुरसकून बैठा था। होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सिकुड़े हुए थे। इंस्पेक्टर को उस पर किसी पागल का गुमान हुआ था। क्या वो वाकई पागल था?
کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ انسپیکٹر سمجھنے سے قاصر تھا۔ مسٹر جبیل کو فون کیا جائے، آج انہیں میں بتاؤں گا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے دائیں طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا تھا، جو بے یقینی سے انسپیکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ فون ملاؤ، انسپیکٹر نے غصے سے حکم دیا۔ لیکن سر، وہ علاقے کی معزز شخصیت ہیں، انہیں یہاں بلانا۔ انسپیکٹر کے گھورنے پر باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے اور وہ فوراً فون کی طرف لپکا، جبکہ لڑکا پرسکون انداز میں بیٹھا کچھ گنگنا رہا تھا۔ شعور کیا ہے؟ سوال کے پہلے حصے کا جواب اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کچھ سوال سوچ لیتے ہیں، کیا خودکار روبوٹ جو اپنا راستہ خود تلاش کر سکتا ہو باشعور ہے؟ کیا پالتو کتا جو جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اور خود سے فیصلے بھی لے سکتا ہے، کیا شعور رکھتا ہے؟ ایک نوزائیدہ بچہ جو دودھ پی کر لڑک کر سو گیا ہے، اسے باشعور کہیں گے؟ یا ایک سوتے ہوئے شخص کا شعور جاگتے شخص سے فرق ہے؟ اس بارے میں سچ یہ ہے کہ ہمیں ابھی ہمارے پاس شعور کی معروضی تعریف یا اس کی پیمائش کا طریقہ یا پھر فریم ورک نہیں۔ مادے یا توانائی کے بارے میں تفصیلی اور کامیاب فریم ورک موجود ہیں، مگر ذہن کے بارے میں ان کا متوازی نہیں۔ مگر یہ صورتحال اب بدل رہی ہے۔ اس دور کی مشترکہ زبان معلومات ہے، کتابیں، تصاویر اور فلمیں ہوں یا ہماری جینیاتی اسٹرکچر، ان سب کو معلومات کے اسٹرکچر میں ڈھالا جا سکتا ہے، جسے صفر اور ایک کی صورت میں بھی ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات خود کسی میڈیم کی محتاج نہیں، چاہے یہ کمپیوٹر کی یادداشت میں برقی چارج کے طور پر رہے یا کسی صفحہ پر لکھی گئی لکیروں میں۔ ویسے ہی معلومات اعصابی خلیوں کے جوڑوں میں بھی حالت کے طور پر رہ سکتی ہے۔ کمپیوٹر کے ابتدائی دنوں سے ایک بحث رہی کہ ذہن کو معلومات کی حالتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر اس خیال کو کسی بھی نظریے میں بدلنے کے ذرائع کی کمی رہی۔ پہلی بار گیولیو ٹونونی نے ایک مربوط نظریہ پیش کیا، جس کو انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری، مربوط معلومات کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ دو بنیادوں پر کھڑا ہے، ایک یہ کہ شعور کی حالتیں ممتاز ہیں اور معلومات سے بھرپور ہیں، دوسرا یہ کہ یہ معلومات مربوط ہیں، کوشش بھی کی جائے تو ایک حالت کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر آپ اپنے دوست کو روتے دیکھیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ چہرہ دیکھ لیں اور رونے کو نوٹس نہ کریں، یا کسی منظر کا ایک حصہ دیکھ کر یاد رکھ لیں اور دوسرا چھوڑ جائیں۔ تو جو بھی معلومات ہے وہ مکمل اور ناقابل تقسیم ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، سوچ کی لکیریں اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ اس مربوط معلومات اور شعور کی اکائی کے پیچھے اعصابی نظام کے بہت سے حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب یہ تعلق منقطع ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو شعور مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر منقسم دماغ والے مریضوں کو دیکھیں، جن کے دماغ کے دو حصوں کا رابطہ مرگی کے دوروں کے علاج کے لیے منقطع کیا جاتا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شعور بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شعور کے لیے اکائی کی صورت میں ممتاز حالتوں کا ربط درکار ہے۔ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کیپیسٹی ذہن سے زیادہ ہوگی، مگر یہ اکائی کی صورت میں جڑی نہیں۔ یہ ہارڈ ڈسک میں معلومات صفر اور ایک کی صورت میں ہے، اور اس میں محفوظ تصاویر سے کمپیوٹر یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس میں محفوظ تصاویر ایک لڑکی کی ہیں، جو بچپن سے بڑی ہوتی ہوئی اب ٹین ایجر بن چکی ہے۔ بائیولوجیکل ذہن کم انفارمیشن رکھنے کے باوجود ان کو بہت آسانی سے یکجا کر سکتا ہے۔ ایسا نیورونز کے کراس لنک ہونے کی وجہ سے ہے۔ جتنے لنکس بڑھتے جاتے ہیں، وہی معلومات اتنی معنی خیز ہوتی جاتی ہیں۔ ان سے ٹنونی نے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ انٹیگریٹڈ انفارمیشن کی پیمائش ہی شعور کی پیمائش ہے۔ ان خیالات کو ریاضی کی زبان میں انفارمیشن تھیوری کے تصورات کے طور پر بتایا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر ان کی پیمائش کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے۔ بائیولوجی میں کسی ایک دماغ کے نیورون، ایکسون، ڈینڈرائٹ اور سائپسز کو دیکھتے ہوئے اس انٹیگریشن کی پیمائش کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اس سے جو نمبر نکلے گا جو اس نیٹ ورک کی حالت کی پیمائش کر دے گا۔ اسے یوں کہہ لیں کہ ان کے اتحاد کا نمبر ہوگا۔ جتنا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا، اتنا یہ اتحاد زیادہ ہوگا، اور اتنا ہی یہ نمبر، اور یہ نمبر شعور کی حالت بتائے گا۔ اس نظریے سے ہمیں کئی مشکل سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ سیریبلم، جو کہ دماغ کے پچھلے حصے میں ہے، اس میں نیورونز کی تعداد سیریبرل کارٹیکس سے زیادہ ہے۔ اگر سیریبلم کام کرنا چھوڑ دے تو کئی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔
मगर मजमूई तौर पर शोर पर असर नहीं पड़ता, जबकि कॉर्टेक्स या थैलेमस शोर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों है? मरबूत मालूमात का नज़रिया उसका जवाब इस हिस्से की सर्किट की पेचीदगी के फ़र्क से देता है। इसी तरह गहरी नींद में और जागती हालत में इनफरादी खुलिये की एक्टिविटी में फ़र्क नहीं आता, मगर इन हालतों में शोरी कैफियत के फ़र्क का जवाब इस नज़रिए से मिल जाता है। इस नज़रिए से ये भी वजाहत होती हो जाती है कि शोर के लिए ना कोई हिस्स चाहिए और ना ही कोई आउटपुट। ये खुद अपने अंदर एक डायनामिक एंटिटी है और इसी में कैंसर के मरीज़ की तकलीफ़, बचपन की यादें और मुराकबा करते शख्स का सुकून पाया जाता है। ऑस्कर वाइल्ड की तशरीह की जाए तो गुलाब की महक, सेब की सुर्खी और कोयल की आवाज़ उन्हीं असबाबी तामुलात में ही मौजूद हैं। डिस्क्लेमर आईआईटी अभी शोर की मुकम्मल वजाहत नहीं करता, लेकिन इस बारे में अब तक की बेहतरीन साइंटिफिक थ्योरी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी है। ये 2004 में पहली बार पेश किया गया और उसे बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है। इसकी तीसरी रिवीजन 2014 की है। शोर के बारे में होने वाला बेहतर काम अभी तक यही है। इसे समझकर आप इस मौजू पर होने वाले काम और सिमत से मुतासिर हो सकते हैं। वहारा अम्बकर। इंसानी दिमाग में 100 अरब के करीब न्यूरॉन्स हैं। उनमें से ज़्यादातर न्यूरॉन्स दिमाग के उन हिस्सों में हैं जिनका शोर की प्रोसेसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर इंसान में हैं जो हमारी हरकत की सेरिबेलम के दिमाग में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स का काम करता है, लेकिन इस हिस्से का शोर से कोई ताल्लुक नहीं है। उस कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हम बहुत सी ऐसी हरकत करते हैं जिनके बारे में ना तो हमें ये इल्म होता है कि ये हरकत कैसे तय पा रही हैं, और अक्सर सूरतों में हमें ये भी इल्म नहीं होता कि कोई भी हरकत हो रही है। न्यूरो साइंस की इजाद से पहले इन हिस्सों में होने वाली प्रोसेसिंग को लाशऊर का नाम दिया जाता था। पढ़ने के बाद हानम ने एक गहरा सांस लिया था। जितना वो चीज़ों को जानना चाह रही थी, वो उतनी ही पेचीदा होती जा रही थी। सलाम सैयद साहब। वो गेट से अंदर दाखिल हुआ था जब गार्ड ने उसे देखकर सलाम किया था। गार्ड सैयदों का बहुत एहतराम करता था, जबकि वो बदकिस्मती से सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया था। क्लास की तरफ जाते हुए उसकी नज़र लॉन में टहलती हानम पर पड़ी थी। वो रुक गया था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। आरजे की नज़र फ़ोन पर बात करती हानम पर जमी थी। वो उसकी होठों की हरकत को देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ रहा था कि वो क्या बात कर रही थी। अचानक उसके चेहरे पर नागवारी उभरी थी। वो अपने गुस्से को ज़ब्त करता आगे बढ़ गया था। वो जान गया था कि हानम ने फ़ोन पर क्या कहा था। कौन रोहान जबील? दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी वो जिसकी ज़िंदगी में रोहान जबील दाखिल होगा। फ़ोन पर हानम ने महरू से कहा था। आरजे की आंखें गुस्से के बायस सुर्ख हो चुकी थीं। कॉरिडोर में दाखिल होने पर उसने पिलर को ज़ोरदार ठोकर मारी थी। शायद हानम जानती नहीं थी कि वो अनजाने में जो कुछ कह गई थी, उसके बदले में आरजे उसे कभी माफ़ करने वाला नहीं था। कौन रोहान जबील? दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी। एक पल लगा था उसे खुद को नॉर्मल करने में और फिर वो गहरी सांस लेता हुआ आगे बढ़ गया था। 5 मिनट बाद वो पुरसकून सा क्लास में बैठा मिस उम्मे हानम का इंतज़ार कर रहा था। क्या पता हानि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हो, जो रोहान जबील की ज़िंदगी में दाखिल हो। अगर खुदा को ना मानकर अपने आप को अजीम समझे तो रैशनलिस्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो वो बेवकूफ़ हुआ ना, उसके पास अकल होती तो वो खुदा की निशानियों को पहचान लेता ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम आज जल्दी एकेडमी आ जाना, कुछ काम है। और कोई इंसान ये नहीं जानता कि दूसरा इंसान अल्लाह पाक से कितना करीब तर है। कैसा काम? हानम ने पूछा। वो उसकी दूसरी बात को नज़रअंदाज कर गई थी। तुम आओ तो सही, फिर बताती हूँ। ओके, क्लास का टाइम हो गया है, वो ले लूँ फिर आती हूँ। हानम ने पुरसकून से अंदाज में कहते हुए फ़ोन बंद किया था। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, आरजे को क्लास में देखकर थोड़ा हैरान हुई थी। वो आज वक्त से पहले मौजूद था और कमाल ये कि वो खिड़की से बाहर आसमान को नहीं तक रहा था। कैसी हैं आप मिस उम्मे हानम? वो तमीज़ से पूछ रहा था। हानम का तो हैरत से मुंह खुल गया था। क्या हुआ मिस हानम, आप ठीक हैं? वो हवनक बनी उसे देख रही थी जब आरजे ने दोबारा पूछा। वो संजीदा दिखाई दे रहा था। अल्लाह तौबा, कितने रूप हैं इस शख्स के। अल्लाह इस बला से बचाना मुझे। हानम ने दिल ही दिल में दुआ की थी। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो संभल कर बोली थी। अलबत्ता आरजे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, वो जैसे उसकी सोच पड़ गया था। कुछ दिन रह गए थे हानम के इस कॉलेज में, 2 महीने पूरे होने वाले थे।
وہ یہ کچھ دن بنا ہنگامے کے گزارنا چاہتی تھی، لیکن آرجے ایسا ہونے نہیں دینے والا تھا۔ آسیہ بیگم ماہم کے ساتھ بازار آئی تھیں، گھر کا کچھ سامان لینے کی غرض سے۔ شام ہو گئی تھی، انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سردیوں کے موسم میں شامیں ویسے بھی جلدی دن کو ختم کر دیتی ہیں۔ جلدی چلو ماہم، ہانی بس آنے والی ہوگی اور کھانا بھی بنانا ہے۔ آسیہ بیگم نے بے دہانی میں سڑک پار کرتے ہوئے کہا تھا جب سامنے سے آتی گاڑی ان سے ٹکرائی تھی۔ امی! ماہم جو تھوڑا پیچھے تھی، اس کی خوفناک آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تھی، بے دہانی میں راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا تھا۔ حسبی اللہ! خانم بڑبڑائی تھی، جانے کیوں اس کا دل گھبرا گیا ایک دم۔ اسے سخت غصہ آیا ہوا تھا، مہروں نے اسے جلدی آنے کا کہا تھا اور وہ خود آئی بھی نہیں تھی۔ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا، ٹھنڈ کی شدت میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اب گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا تھا، باہر سے اسے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مکی کھانا بنا رہا تھا اور آرجے اچھے سے جانتا تھا کہ آج کچن کی خیر نہیں تھی۔ وہ ابھی بیڈ سے نیچے اترا ہی تھا جب چنگھاڑتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کیسے ہو شامو کاکا؟ فون کو کان سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سلام کرتے ہیں پہلے آرجے، حشام نے جواب دیا۔ اف، پھر سے لیکچر۔ مولوی صاحب، آپ مجھے اس لیے فون کرتے ہیں کہ اخلاقیات کی باتیں بتا سکیں؟ آرجے نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ نہیں، تم خود ہی سیکھ جاؤ گے۔ حشام کو یقین تھا اور اس کی بات پر آرجے کا فلک شگاف کہا ابھرا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں مکی نے ہر چیز کو تہس نہس کیا ہوا تھا۔ پورے کچن میں اس نے سبزیوں کو پھیلایا ہوا تھا۔ آرجے کے کچن کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کافی صفائی پسند تھا اور یہ شاید اس میں واحد ایک اچھی عادت تھی۔ مکی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ فرائیڈ رائس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ایپرن پہنے مکی نے پلٹ کر کہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن تم رو کیوں رہے ہو؟ آرجے حیران ہوا۔ رو نہیں رہا، پیاز کاٹ رہا ہوں، مکی نے سوں سوں کرتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر ایک بار پھر آرجے کا کہکہا ابھرا تھا۔ ہنسو مت آرجے، تمہیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ حشام جو ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کے ہنسنے پر کہا تھا۔ اس نے ملازم کو چھٹی دی تھی، اب بھگتے؟ وہ بے رحم ہوا۔ نہیں حشام بھائی، ملازم کی وائف کی طبیعت خراب تھی، وہ چھٹی مانگ رہا تھا، میں نے دے دی۔ اب یہ کہہ رہا کہ کھانا تم بناؤ۔ مکی نے روتے ہوئے اس کی شکایت لگائی تھی۔ یار تم لوگ آرڈر کر لو، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ نہیں، کھانا تو یہی بنائے گا، اس نے حشام کی بات کاٹی۔ لگے رہو منا بھائی، وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے کہتا کچن سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مکی نے موبائل میں ریسیپی پر نظر دوڑائی اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگ گیا۔ سنو، بی جان چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ حشام اسے اپنی مشکل بتانے والا تھا۔ یعنی کہ خودکشی کر لو؟ آرجے نے مذاق اڑایا۔ شادی خودکشی نہیں ہوتی آرجے۔ حشام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اچھا تو کر لو نا پھر۔ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر کے بی جان کی یہ خواہش پوری کر دو۔ حشام نے صاف بات کی۔ واٹ؟ آرجے کو جھٹکا لگا، وہ حشام کی بات پر ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے شامو کاکا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں جو دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کر لوں گا؟ ویری انٹرسٹنگ، وہ طنزیہ بول رہا تھا۔ تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو نا، حشام نے اسے اس کی بات یاد دلائی۔ لیکن وہ کام جو میں کرنا چاہوں، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ 3 4 نام کی بیویاں تو میں ویسے بھی ایک وقت میں رکھ سکتا ہوں، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اب تم شادی کا بھی مذاق اڑاؤ گے؟ حشام ناراض ہوا۔ لیکن کوئی شادی کے لائق ہو تب نہ، اور ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتے ہی میرا دم گھٹتا ہے۔ شادی میں ضرور کروں گا، اپنی پسند سے، اور 3 4 لڑکیوں سے کروں گا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ ویسے آرجے، تم بھی نہ کوئی بہت ہی گھٹیا اور ذلیل انسان ہوں؟ آرجے نے اس کی بات اچکی تھی اور پھر خود ہی اپنی بات پر کہا لگایا تھا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے۔ حشام کو افسوس ہوا تھا۔ یعنی تم 3 4 لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے؟ کون روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ، جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ ام حنم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہنسی ایک دم سمٹی تھی۔ لیکن تم سے بات کر کے میں اچھا خاصا فریش ہو جاتا ہوں، کیونکہ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ روحان جبیل واقعی حشام جبیل کی باتوں پر سب سے زیادہ ہنستا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی،
لڑکیاں تو اب بھی خود میرے پاس برباد ہونے آتی ہیں، البتہ شادی کا ابھی میں نے سوچا نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور سناؤ، حویلی کب جا رہے ہو؟ بی جان یاد کر رہی تھی تمہیں، جبکہ حشام نے بات پلٹتی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی، جس سے اس کا دھیان بھٹکا اور گاڑی سامنے سڑک پار کرتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلا تھا اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آسی، وہ بڑبڑایا تھا۔ ماہم ہاتھ میں پکڑے شاپر ایک طرف رکھتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی نے بس ہلکا سا چھوا تھا۔ سیٹھ ہمدان نے بروقت بریک لگا لی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ ماہم ایک دم ڈر گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آسیہ بیگم نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹانگ میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جب ڈرائیونگ نہیں آتی تو روڈ پر کیوں نکلتے ہیں آپ لوگ؟ ماہم اس شخص کو دیکھتے ہوئے ایک دم چیخی تھی۔ آسی تم ٹھیک ہو؟ سیٹھ ہمدان جیسے ٹرانس سے باہر آیا اور آسیہ بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اسے ایک پل میں پہچان گیا تھا۔ اور یہی حال آسیہ بیگم کا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے سب سے اچھے کزن کو اتنے سالوں بعد دیکھا تھا۔ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہم ہونک بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے ماہم کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سیٹھ ہمدان نے آسیہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ لیے تھے۔ آسیہ بیگم کو سلامت دیکھ کر لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا تھا۔ آ جاؤ ہاسپٹل چلتے ہیں، شاید تمہیں زیادہ لگی ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا نا چلو۔ ہمدان صاحب نے غصے سے ان کی بات کاٹی تھی، اور آسیہ بیگم کو لگا تھا کہ وقت کہیں نہیں گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، جیسے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور اسے سیٹھ ہمدان کو دیکھتے ہی اسے اپنی ڈائری میں لکھی غزل یاد آ گئی۔ تمہیں آسمان بنایا ہے اپنا، تو آسمان سے گرا بھی سکتی ہوں، ستاؤ گے مجھ کو یوں ہی تو چھوڑ کر جا بھی سکتی ہوں، بے رحموں کی کمی کب ہے، میں اپنے زخموں پر مسکرا بھی سکتی ہوں، روتی ہی رہوں گی کیا ہمیشہ، ظالم ہوں تمہیں رلا بھی سکتی ہوں، تمہارے کہنے سے بے وفا ہو جاؤں گی کیا، یہ الزام میں تم پر بھی تو لگا سکتی ہوں، جاگے تھے جو جذبات محبت کے، انہیں میں گہری نیند سلا بھی سکتی ہوں، سہم لیا بہت تیرے چھوڑ جانے کے ڈر سے، اب اس خوف سے تجھے ڈرا بھی سکتی ہوں، چیخو مت، چیخو مت میری جان، تمہاری آنکھوں پر ترس آتا ہے، ورنہ یہ تماشا میں بھی لگا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئی تھی، ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی گلی سے مین روڈ پر داخل ہوئی۔ خانم چونکی تھی، ان کے محلے میں اس طرح کی گاڑی کسی کی نہیں تھی۔ وہ آس پاس کے گھروں کو جانتی تھی، شاید کسی نے نئی لی ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کی جانب بڑھی۔ خلاف معمول پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا تھا، جو ماہم نے کھولا تھا۔ امی کدھر ہیں؟ خانم کو حیرت ہوئی۔ اندر ہیں۔ ماہم تھوڑی سنجیدہ تھی۔ خانم نے قدم تیزی سے کمرے کی طرف بڑھائے۔ اماں کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آسیہ بیگم کو بستر میں لیٹے دیکھ کر خانم ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ بازار سے واپسی پر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا امی کا۔ ماہم نے جیسے دھماکہ کیا تھا، خانم تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آسیہ بیگم نے خانم کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کمال یہ کہ وہ گاڑی والا امی کا کزن نکلا، جو ابھی ابھی گیا ہے۔ ماہم کی بات پر خانم کو وہ گاڑی یاد آ گئی۔ انہیں نظر نہیں آیا کیا؟ ایسے کیسے انہوں نے؟ خانم کے آنسو جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ غلطی اس کی نہیں ہے، میرا ہی دھیان نہیں تھا، اور خوشی ہے مجھے اس بات کی۔ اگر میں اس کی گاڑی سے نہ ٹکراتی تو ہم دوبارہ کبھی نہ ملتے۔ چلو اسی بہانے ملے تو صحیح۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واقعی خوشی تھی، جبکہ خانم پریشان ہو گئی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو جاتا، وہ اس خیال سے ہی گھبرا گئی تھی۔ ان کا واحد سہارا اس دنیا میں ان کی ماں ہی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا، جس نے ان پر اپنا کرم کر دیا تھا۔ آسی نے اتنے سال بیوگی اور غربت میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار دیے، میں کیسا انسان ہوں، کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ سیٹھ ہمدان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہے تھے، اتنے پیارے بچے ہیں، اگر آج میری وجہ سے آسی کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ آسیہ بیگم کی اجڑی حالت دیکھ کر کہیں دور بہت پرانے سوئے جذبات ایک دم جاگے تھے۔ وہ جتنی اہم اس کے لیے کل تھی، آج بھی اتنی ہی تھی۔
وہ کبھی اسے نہیں بھولا تھا، آج بھی نہیں۔ حانم کا آج کالج میں آخری دن تھا۔ اس کے 2 ماہ پورے ہو گئے تھے۔ کالج کا مستقل ٹیچر واپس آ گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے اپنے پیپر ہونے والے تھے، وہ مزید جاب نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے لیکچر میں آرجے نہیں تھا، حانم نے شکر ادا کیا تھا۔ بچوں نے آج کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بلکہ حانم نے ان سے اپنی کچھ باتیں شیئر کی تھیں اور انہیں بہت سی اچھی باتیں بتائی تھیں۔ اس وقت وہ اسٹاف روم میں اکیلی بیٹھی تھی جب اسٹوڈنٹس کا گروپ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ میم، ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے۔ حانم حیران ہوئی، اس نے کبھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں یاد رہے گا کہ مس حانم نے ہمیں پڑھایا تھا کبھی۔ ان کی عجیب و غریب خواہش پر حانم نے ان کی ڈائری پر کچھ اقوال لکھ کر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ سب چلے گئے تھے، حفصہ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ حانم نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آنکھیں کھول کر تو سبھی لکھ لیتے ہیں، سبھی سائن کر لیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے میری ڈائری پر سائن کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں آتے سائن کرنے آنکھیں بند کر کے، حانم نے جواب دیا۔ میم پلیز، پلیز میم، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اتنی سی گزارش قبول کر لیں۔ حفصہ نے منت کی۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لاؤ کدھر کرنے ہیں سائن؟ حانم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر لا کر حامی بھری تھی۔ جتنے صفحات پر میں کہوں گی آپ نے اتنی بار سائن کرنا ہے، حفصہ نے کہتے ہوئے اپنی ڈائری آگے بڑھائی۔ حانم نے آنکھیں بند کر کے پہلے صفحہ پر سائن کیا۔ بس؟ نہیں میم، اور بھی کرنے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنی جگہ پر اس سے سائن لے چکی تھی۔ اب کھولوں آنکھیں؟ جانے کیوں حانم کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے کوئی الارم بجایا تھا۔ حفصہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھول لیں آنکھیں مس حانم۔ وہ آواز اسے کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ حانم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے روحان جبیل کھڑا تھا، زہریلی مسکراہٹ لیے۔ حانم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ ریلیکس ٹیچر جی، یہ دیکھیں، بقول آپ کے میں نے آپ کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی بنا دیا ہے۔ آرجے نے وہ کاغذ اس کی جانب بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ ناگواری سے پوچھا گیا۔ خود دیکھ لو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر نظر پڑتے ہی حانم کا دماغ الٹا تھا۔ وہ نکاح نامہ تھا جس پر اس کے سائن موجود تھے۔ حفصہ اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ حانم کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مشکل سے ہمت جمع کر کے حانم نے وہ کاغذ اس کے منہ کی طرف اچھالا تھا، بلکہ منہ پر مارا تھا۔ پھاڑ دیتی پاگل۔ اف، آہستہ بولو مسز، تم نے ہی کہا تھا نا دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی قسمت میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ لو، اب میں نے تمہیں ہی بدقسمت بنا دیا۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا اور پھر ٹانگ پر ٹانگ جما کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حانم کو تو اس کی بات سن کر ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تھا اور شکر کیا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں ابھی پرنسپل کو بتاتی ہوں، تم نے انتہائی شرمناک حرکت کی ہے۔ حانم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا یقین کریں گی؟ وہ ہنسا تھا، جبکہ حانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تمہاری تمہاری اس بکواس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ حانم نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ نکاح ہو گیا ہے ہمارا مس حانم، وہ سکون سے کہتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے جو سائن کرنے سے ہو جائے گا؟ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولی تھی۔ لڑکی کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے نا، وہ مجھے مل گئی۔ آرجے نے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا جسے وہ نیچے سے اٹھا چکا تھا۔ اور تم نے بھی قبول کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لاؤ کدھر کرنے ہیں سائن؟ وہ اس کی آواز ریکارڈ کر چکا تھا۔ حانم تو دنگ رہ گئی تھی۔ باقی کی کارروائی اب دیکھ لو۔ اس نے موبائل پر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں مکی، لڑکی نے سائن کر دیے ہیں، مولوی کو کہو کہ نکاح پڑھائے۔ اس کے الفاظ نے حانم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ دوسری طرف سے مولوی کی آواز ابھری تھی۔ وہ نکاح پڑھا رہا تھا۔ حانم نے باقاعدہ اپنا اور روحان جبیل کا نام سنا تھا، اور روحان نے کس قدر چالاکی سے مولوی کے پوچھنے پر حانم کی ریکارڈنگ کی گئی آواز سے صرف قبول ہے کو مولوی تک پہنچایا۔ اس کے اس طرح کرنے پر حانم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 3 بار مولوی نے پوچھا تھا اور 3 بار قبول ہے وہ سن چکے تھے۔ جی، سائن کر دیے ہیں حانم نے، اب میری باری، وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا۔ سائن وہ پہلے کر چکی تھی۔ اس سے پہلے مولوی مزید کچھ بولتا، حانم کو جیسے ایک جھٹکا لگا تھا۔
وہ بنا کچھ بولے اسٹاف روم سے باہر کی جانب بھاگی تھی اور پھر وہ بھاگتی چلی گئی اور پیچھے آرجے اب قبول ہے بول رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس نے موبائل پر چلتی ریکارڈنگ جس سے مولوی کی آواز ابھر رہی تھی اس کو بند کیا۔ اسٹوپٹ بھاگ گئی ڈر کر۔ منتی بھی نہیں کی میری کہ یہ سب نہ کرو۔ اپنی ہی بات پر اس نے کہا لگایا تھا۔ جی سائن کر دیے ہیں ہانم نے۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا، نکاح نامے کو پھاڑنے لگا تھا، پھر اچانک کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیا پتا کبھی زندگی میں اس کی ضرورت پڑ جائے، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے اس وقت نہ تو اس نکاح میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ہانم میں۔ اس کے لیے یہ ایک ایڈونچر جیسا تھا۔ ہانم کی حالت نے اسے کافی لطف دیا تھا۔ لیکن حیرت ہے اس گھمنڈی لڑکی نے نہ معافی مانگی اور نہ منتیں کی میری۔ وہ بڑبڑایا تھا اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیب میں رکھنے کے بعد وہ سیٹی بجاتا اسٹاف روم سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا، وہ فتح کا بادشاہ تھا، وہ وقت اور قسمت دونوں پر حکومت کرتا تھا، وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہو جاتا تھا، وہ فاتح بننا چاہتا تھا۔ اس کالج میں اب اس کی دلچسپی کے لائق کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ وہ سیٹی پر دھن بجاتا کالج سے باہر نکل گیا تھا۔ ہانم کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے روحان جبیل سے اس درجہ پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کی لائف پارٹنر کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اس کا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ وہ بہت پریشان تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر اس نے پرنسپل کو بتا دیا اور کوئی اور کہانی سنائی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ وسوسے اسے کھائے جا رہے تھے۔ اس نے پڑھا تھا کہ سلفائٹ اپنے عمل اور اپنے رد عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دیتے ہیں، لیکن اس آرج نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس کالج میں کبھی نہیں جائے گی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں اس کالج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ آرجے سنا دو کچھ۔ محسن نے اس کی منت کی تھی۔ کلب کے تیز میوزک اور تھرتھراتے جسموں کی بھیڑ میں وہ لوگ پرسکون سے بیٹھے تھے اور گلے میں چین پہنے جس پر آرجے سیاہ رنگ کی جیکٹ کے پیچھے جس پر بڑا سا آرجے لکھا ہوا لٹک رہا تھا، وہ اس کلب کی شان لگ رہا تھا۔ اس نے مکی کو لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرا دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مکی نے ایک آنکھ دبا کر اسے آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن جانے کیوں آج نہ تو اسے نشہ چڑھ رہا تھا اور نہ ہی یہاں کی کوئی لڑکی اسے متاثر کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، اسے کچھ متاثر نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ یار میرا موڈ نہیں ہے۔ گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے آرجے نے محسن کو انکار کیا تھا۔ اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر مکی اس کی طرف آیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا نکاح؟ وہ غباست سے دانت نکالے پوچھ رہا تھا۔ نکاح؟ واٹ ربش! کون سا نکاح؟ وہ جسٹ پرینک تھا اس خانم کو ڈرانے کے لیے۔ اور وہ نکاح نامہ؟ مکی نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی بات پر آرجے چونکا تھا، وہ تو اسے پھینکا ہی نہیں تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے پینٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکالا تھا جس پر ان دونوں کے سائن تھے۔ یہ رہا۔ مکی نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ جھپٹا تھا۔ دلہا دلہن دونوں کے سائن ہیں، بس گواہوں کے کھانے خالی ہیں۔ ادھر لاؤ سائن کرتا ہوں۔ مذاق سمجھتے ہوئے مکی نے اپنے سائن کر دیے تھے اور پھر کاغذ کو محسن کی طرف بڑھایا۔ محسن نے بھی ہنستے ہوئے سائن کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گروپ کے دوسرے لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ نکاح نامے کو لہراتا واپس آیا تھا۔ یہ لو آرجے، کام مکمل ہو گیا ہے۔ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ آرجے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ آرجے کے لیے یہ سب ایک نیا کھیل تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی بنا سوچے سمجھے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا اب قانونی اور شرعی طور پر ایک مکمل نکاح نامے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ پلیز یار کچھ سنا دو۔ اس بار مکی نے گٹار اسے تھماتے ہوئے کہا تھا اور کچھ سوچ کر آرجے نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ہانم کالج سے سیدھا گھر آ گئی تھی، وہ اپنی اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی اماں میں ٹھیک ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کے بعد وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اگر مہرو کو پتہ چل گیا اور اسمارا آپی، وہ سب لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ نہیں، ایسے نکاح تو نہیں ہوتا۔ اب وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اس نکاح نامے پر سائن تو میرے ہی ہیں۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسی ڈر اور خوف میں اسے رات تک بخار ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔
یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اسے اپنے پچھلے سارے گناہ یاد آ رہے تھے اور نم آنکھوں سے وہ صدقے دل سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ روحان جبیل اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اور حفصہ، اسے تو میں نے بہت اچھا سمجھا تھا، اس نے دھوکا کیا میرے ساتھ۔ خانم جو سخت افسوس ہو رہا تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں پتا ہے ماہی بیٹا آج میں کس سے ملا؟ سیٹھ ہمدان بہت ہی پرجوش سے اپنی بیٹی کو بتا رہے تھے۔ کس سے بابا؟ فون کی دوسری جانب سے آواز ابھری تھی۔ آسی سے۔ سیٹھ ہمدان کے لب کانپے تھے۔ کیا سچ میں بابا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا خود پر۔ وہ بہت شرمندہ میں بہت شرمندہ ہوں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے میں نے کبھی جا کر اس کی خبر نہیں لی۔ سیٹھ ہمدان سچ میں بہت افسوس تھا۔ کیسی ہیں بابا وہ؟ ماہی نے پوچھا تھا۔ میرے لیے تو آج بھی ویسی ہی ہے، 22 سال پہلے والی آسی، مجھ سے فرمائشیں کر کر کے چیزیں منگوانے والی۔ لیکن وقت اور حالات نے اسے کافی بدل دیا ہے، اب کچھ نہیں مانگتی وہ۔ تو بابا آپ ان کی مدد کریں نا، قسمت نے آپ کو دوسرا موقع دیا ہے، اسے مت گنوائیں۔ ماہی کی باتیں سیٹھ ہمدان کو چونکا دیا تھا، جبکہ ماہی جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ اس کے بابا نے کتنے سال اکیلے گزار دیے تھے صرف ماہی کی وجہ سے۔ وہ پہلی محبت کو آج بھی اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے۔ یہ قدرتی امر ہے، انسان اپنی پہلی محبت کو چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ وہ گلے کا تاک بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ہر ہر لمحے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک خالص جذبہ ہے جسے چاہ کر کے بھی ہم بھلا نہیں سکتے۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ اور محبت نہ ملنے کا دکھ ماہی سے بہتر کون جانتا تھا۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، یقین کی آخری منزل پر آ کر بھی کوئی جذبہ، کوئی شک، کوئی اندیشہ بہت بے چین رہتا ہے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، کہیں یہ وصل کے لمحے بدل جائیں نہ فرقت میں، کہیں یہ قرب کی گھڑیاں جدائی میں نہ ڈھل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو بدگمان کر دے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مہرباں آنکھیں بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ گرم جوشی سرد پڑ جائے، تپا کے جان سے ملنے کی روش یخ بستہ ہو جائے، ادائے دل برانہ بے روحی کا روپ دھارے اور دل کا درد بن جائے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، کبھی محفل میں سب کے سامنے وہ احتیاطاً بھی نظریں چرا جائے تو دل پر چوٹ لگتی ہے، آنسوؤں کا مے برستا ہے۔ کبھی مصروفیت میں فون کی گھنٹی کا وہ نوٹس نہ لے اور رابطے کا سلسلہ موقوف ہو جائے، دھڑک اٹھتا ہے دل، کیا جانیے کیا ہو گیا اس کو، توجہ میں کمی کیوں آ گئی، کیوں اس کی جانب ایک سناٹا سا چھایا ہے، جو اپنا اس قدر اپنا تھا آخر کیوں پرایا ہے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے۔ سنو آرجے، تم نے دوبارہ مس ام خانم کو تنگ تو نہیں کیا؟ حشام لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آنے والے آرجے سے پوچھ رہا تھا۔ حشام کی بات سن کر وہ ایک دم چونکا تھا۔ کیا بات ہے شامو کاکا؟ ویسے تو تمہیں لڑکیوں کے نام یاد نہیں رہتے اور مس ام خانم تمہیں بڑی یاد ہے، آرجے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، بتاؤ تنگ تو نہیں کیا نا؟ حشام کو نہ جانے کیوں فکر ہو رہی تھی، وہ اتنے دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ آرجے کتنا چالاک ہے۔ نہیں، تنگ نہیں کیا، بس بھگا دیا ایک چھوٹا سا ڈرامہ کر کے۔ کیسا ڈرامہ؟ حشام چونکا۔ پھر کبھی بتاؤں گا شامو کاکا، مجھے بھی کچھ کام ہے۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا وہ آف لائن جا چکا تھا۔ پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا ہوگا اس معصوم کے ساتھ، حشام کو فکر ہو رہی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آرجے اپنی نئی ویڈیوز جو اس نے اپلوڈ کی تھی انہیں چیک کر رہا تھا، اس کی ویڈیوز پر ری ایکٹ کر رہی تھی اور فالوور پچھلے ایک ہفتے سے ایک نئے تعریف الگ۔ وہ کبھی کسی کے کامنٹس نہیں پڑھتا تھا، البتہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ کین وی بی فرینڈس؟ اس نئی لڑکی رحمہ کی طرف سے میسج آیا تھا۔ آرجے نے اس کے ٹائپ کیے گئے میسج کو اسکین کیا تھا اور پھر بلا اختیار ہی وہ ہنس دیا تھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک می فول مس شیلنی۔ وہ ایک سیکنڈ کے اندر اسے حقیقت سے روشناس کرا گیا تھا۔ اسٹوپڈ، وہ بڑبڑایا تھا۔
جبکہ دوسری جانب شالنی اس کا میسج پڑھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ انسان تھا یا کوئی جادوگر؟ اسے بے وقوف بنانا واقعی ناممکن تھا۔ وہ کچھ دیر شاکڈ رہی تھی اور پھر زیر لب مسکرا دی تھی۔ اس کا انتخاب 100% درست تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ آنسو کہیں ہجرت کر لیں، کسی روز تیرے غم کی ضیافت کر لیں، اس نے جاتے ہوئے پرسے میں یہی بولا تھا۔ اب یہ بہتر ہے کہ یادوں پر قناعت کر لیں۔ گاؤں سب ہار کے ہم جو کبھی واپس لوٹیں، کیا ہی اچھا ہو اگر تیری زیارت کر لیں۔ تو کہیں کہیں ہم کو لے ملے تو لپٹ کر تجھ سے، اتنا پھر روئیں کہ ضائع یہ بصارت کر لیں۔ کانپ اٹھتا ہوں میں اب دیکھ کے ہنستے چہرے، لوگ یہ بھی نہ محبت کی حماقت کر لیں۔ اس محبت پہ بھی تم نے جو ستم ڈھائے ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم تم سے عداوت کر لیں۔ خانم پچھلے 2 دنوں سے اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ بخار اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اکیڈمی جائے گی تو مہروز سے سوال کرے گی۔ موبائل پر آنے والی ہر کال پر وہ ڈر جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی پرنسپل کا فون آئے گا اور وہ پھر اس کی انسلٹ ہوگی۔ ابھی بھی موبائل پر ہونے والی بپ پر وہ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر نمبر اور میسج دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ایک ناگواری اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے احساسات کو کس سے شیئر کرے۔ مہرو سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اس کے برعکس وہ اسے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے میسج ڈیلیٹ کیا تھا۔ مجھے نمبر تبدیل کر لینا چاہیے۔ آخر وہ اس آخری نتیجے پر پہنچی تھی۔ اس کی نمازیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں، گڑ گڑا کر وہ نہ جانے کیا مانگتی تھی۔ ایک ڈر نے اس کے دل میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس نے دوبارہ اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا۔ نہ مہرو نے کوئی بات کی تھی، نہ پرنسپل کا فون آیا تھا، اور نہ آرجے نے کوئی پیش رفت کی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اسے مذاق سمجھ کر بھولنے لگی تھی۔ یہ تمہاری سیلری ہے آنی، اسمار آپی نے بھیجی ہے۔ تم بنا پرنسپل سے ملے واپس آ گئی تھی۔ مہرو نے ہانی کی امانت اسے دی تھی، جس پر ہانی نے شکر ادا کیا تھا کہ سب نارمل تھا، ٹھیک تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے انجان نمبر سے کال آ رہی تھی، جسے وہ جان بوجھ کر پک نہیں کر رہی تھی۔ میم میری بات سنیں، میں حفصہ ہوں، پلیز میم۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد تو خانم کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے موبائل ہی بند کر دیا تھا، اور اب پھر وہ کسی اور نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اٹھا لو نا ہانی، کس کا فون ہے؟ مہرو کی بات پر وہ چونکی تھی۔ پتہ نہیں، خانم کا موڈ خراب ہوا تھا۔ یار پوچھ تو لو ایک بار۔ مہرو کے اسٹار کرنے پر خانم نے کال ریسیو کی تھی۔ میم پلیز میری بات سن لیں، پلیز فون بند مت کیجیے گا، پلیز میم۔ حفصہ منتیں کر رہی تھی۔ حفصہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، خانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ نہ کریں بات، لیکن میری بات سن لیں پلیز۔ وہ روحان نے مزاق کیا تھا میم، پرینک۔ اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کسی سے بھی یہ کام کروا لے گا، اور پھر شاید سب کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اس نے مجھے اس لیے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ وہ آخری بات کہنے پر رو دی تھی۔ اٹس اوکے حفصہ، کوئی بات نہیں، آپ بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ خانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ پکا آپ ناراض تو نہیں ہے نا اب؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، پھر بات ہوگی۔ وہ اس کا جواب سنے بنا فون بند کر چکی تھی۔ دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا، ایک ڈر تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ کیا ہوا ہانی؟ مہرو نے جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے فون بند کرنے پر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس کالج کا ایک مسئلہ تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ واقعی حفصہ نے اسے بہت بڑے صدمے سے باہر نکال لیا تھا۔ خانم اب اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیڈیم لوگوں کے ہجوم سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے انتظار میں تھے۔ ہر ایک کی زبان پر بس آرجے تھا۔ رات کے اندھیرے میں بھی رنگ برنگی روشنیوں نے اسٹیڈیم کے درمیان بنے اسٹیج کو منور کیا ہوا تھا۔ وہ پروفیشنل سنگر نہیں تھا اور نہ کسی کے لیے گاتا تھا، البتہ اس کے فین ڈیمانڈ کرتے تھے اس سے سننے کی، اور وہ ایک دن فائنل کر دیتا تھا۔ اسی دن دیکھنے اور سننے والوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ جینی مارٹن سے اس کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ 30 سالہ جینی کہیں سے بھی 30 سال کی نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل سنگر تھی جس کی آواز نہایت دلکش تھی۔ البتہ جب سے اس نے آرجے کی آواز سنی تھی وہ حیران رہ گئی تھی، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آرجے کے ساتھ سنگنگ کرے۔
اور آج وہ آ رہی تھی آرجے کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک ساتھ دھماکہ کرنے والے تھے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی کے اندر ان کی گاڑیاں آگے پیچھے اسٹیڈیم میں داخل ہوئی تھیں، اور کچھ دیر بعد میڈیا کیمروں کی چمک اور لوگوں کی زبردست ہوٹنگ میں وہ اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے شو ختم ہوگا اور اس کے بعد جینی کی خواہش پر وہ دونوں واپس ہوٹل جائیں گے۔ جینی کی یہ خواہش آرجے لازمی پوری کرے گا۔ ایک بار وہ دونوں ہوٹل پہنچ جائیں پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ اسکرین پر اسٹیڈیم کے اندر باہر، اسٹیڈیم سے ہوٹل تک اور ہوٹل کے اندر تک ہر چیز کا نقشہ تھا، اور دوسری اسکرین پر اسٹیڈیم کی ویڈیو نظر آ رہی تھی۔ دھیان رہے، اس بار پلان فیل نہیں ہونا چاہیے۔ باس نے سخت تنبیہ کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جینی اور آرجے دونوں سیاہ رنگ کے کپڑوں میں تھے۔ جینی نے گھٹنوں تک آتے شارٹ کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ آرجے گھٹنوں سے پھٹی جینس پہنے، جس کی بلیک جیکٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ربر بینڈ سے بالوں کو پیچھے کی جانب کیے، گلے اور بازوؤں میں لٹکتے بینڈز جن پر آرجے واضح لکھا تھا، وہ دونوں عوام کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ گٹار ہاتھ میں پکڑے وہ اسٹیج پر جھول رہا تھا۔ جینی اس سے 10 سال بڑی تھی اور تھی برٹن، لیکن آرجے کہیں سے بھی نہ اسے متاثر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھا۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ I am so lonely, broken angel. I am so lonely, listen to my heart. جینی نے گانا شروع کیا تھا۔ من دوست دارم بچشم من گریا ندا، نمی تونم نہ بدون تو حالی بدا۔ آرجے اپنی طلسماتی آواز سے ایک بار پھر زہر پھونک رہا تھا۔ لوگ دیوانوں کی طرح انہیں سن رہے تھے۔ حشام جس فلیٹ میں رہتا تھا، اس عمارت میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، جو برسوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ اس عمارت کے سب سے اوپری فلیٹ کو وہاں موجود لوگوں نے مسجد کا نام دیا ہوا تھا، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ آرجے نے حشام کو بتایا تھا کہ آج اس کا شو تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل کا فون آیا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنے لاڈلے کے کام؟ ایک سید گھرانے سے ہو کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کر رہا ہے؟ کیا منہ دکھاؤں گا میں کل کو اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھ لیا؟ کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس ذات نے جس پر میری جان قربان، اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی تھی؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا میں؟ وہ حشام سے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ چھوٹے سائیں اپنا غصہ نکال کر فون بند کر چکے تھے۔ حشام نے ٹی وی لگایا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ آرجے کا شو کس چینل پر براہ راست دکھایا جانا تھا۔ جیسے ہی حشام کی نظر اسکرین پر پڑی تھی، اس کے چہرے پہ واضح ناگواری پھیل گئی تھی۔ جینی آرجے کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، جبکہ عوام ہوٹنگ کر کر کے پاگل ہوئی پڑی تھی۔ حشام نے فوراً غصے سے ٹی وی بند کیا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کا کیا کرے۔ مجھے یہ چڑیل آرجے کے ساتھ ذرا اچھی نہیں لگ رہی، جواد نے منہ بنا کر پاس بیٹھی ماہم سے کہا تھا۔ تم اسے مت دیکھو، بس آرجے کو دیکھو نا، ماہم نے حل پیش کیا تھا۔ اچانک خانم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ دونوں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ خانم کی نظر اچانک اسکرین پر پڑی تھی اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے آرجے کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس کا چہرہ کیمرے کے بالکل سامنے نہیں تھا۔ بند کرو یہ بیہودہ چیزیں دیکھنا، وہ تقریباً چیخی تھی۔ بس آپ ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر خود ہی بند کر دیں گے۔ جواد نے ٹانگ اٹکائی تھی۔ میں امی کو بلاتی ہوں، وہ خود آ کر دیکھ لیں گی کہ تم لوگ کیا گھٹیا چیزیں دیکھتے ہو۔ وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ ماہم اور جواد دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ I am so lonely, broken angel. I am so lonely. Listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. تا ہر جا کے باشی کنار تم، تا آخرش دیوانہ تم، او تو نمیدنی کہ جو نمی برگدر پیشم۔ دنیا و مافیا سے بیگانہ وہ دونوں اپنی اپنی دھن میں گائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وضو کیے گئے چہرے پر ابھی بھی پانی کی کچھ بوندیں چمک رہی تھیں۔ پیرس میں عشاء کا وقت تھا۔ حشام نماز پڑھنے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اذان دیتا تھا خود ہی۔ جب بھی اسے وقت ملتا تھا وہ لازمی یہ کام خود کرتا تھا۔ مسجد میں اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا، البتہ جتنے بھی مسلمان خاندان وہاں رہتے تھے ان کے فلیٹ میں
آٹومیٹک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے اذان کی آواز گونج جاتی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ، وہ کامیابی کی طرف بلا رہا تھا۔ ہے کوئی جو اس رب کے بلاوے پر لبیک کہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شاہوں کا سربراہ ہے، پہاڑوں سے بلند، دریاؤں کے پانی سے تیز، ہوا اور روشنی جس کے قبضے میں ہے، لیکن اس رب کریم کی عاجزی تو دیکھو۔ وہ دن میں 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ فقط ایک گندے پانی کے چند قطرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ لیکن وہ اتنا مہربان، رحیم و کریم ہے جس کی اجازت کے بنا ایک چڑیا پر نہیں ہلا سکتی، ایک درخت پتا نہیں ہلا سکتا، مگر اپنے بندوں کے بار بار نہ آنے پر اپنا بلاوا ترک نہیں کرتا، ہم پہ رزق بند نہیں کرتا، پھر سے پکارتا ہے، حی علی الفلاح۔ ہے کوئی جو آئے، کوئی جو مانگے، ہے کوئی گدھا جو آواز لگائے، ہے کوئی مفلس جو مفلسی میں مجھے سجدہ کرے، کوئی نیند ترک کر کے کہ سجدہ ریز ہو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، آؤ، آؤ، تمہارا رب تمہیں خود پکار رہا ہے، ہاں وہی رب جس کے قبضے میں تمہاری جان، وہی تم ناچار لوگوں کو تمہیں تمہاری ہی کامیابی کے لیے پکار رہا ہے۔ کون جانتا تھا پیرس میں رہنے والا، انگلش میں پی ایچ ڈی کرنے والا شخص ایسا تھا، چھوٹی سی مسجد میں سادے سے کپڑے پہنے لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا وہ شخص ہزاروں کے مجمع میں داد وصول کرتے آرجے سے کہیں بہتر لگ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ، روحان جبیل کو ہدایت دے، یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما۔ اور آج بھی سب سے پہلے اس نے آرجے کے لیے ہی سب کچھ مانگا تھا۔ آج میں اینجل سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی دم لوں گا، میڈی نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے نہیں ہوگا میڈی، البرٹ صاف گو تھا۔ تم جلتے ہی رہنا، دیکھنا آج میں یہ کام ضرور پورا کروں گا۔ میڈی کافی پرجوش تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس کی ڈیوٹی 4 بجے شروع ہوتی تھی، وہ 3 بجے وہاں موجود تھا۔ میڈی اس ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم ویٹر کا کام کرتا تھا۔ وہ آ گئی ہے میڈی، جاؤ اور فتح کر لو، البرٹ نے میڈی کو اکسایا تھا۔ اینجل اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھی تھی۔ جاؤ اب، البرٹ نے کشمکش کا شکار کھڑی میڈی سے کہا تھا۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں، میڈی نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اینجل کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہو اینجل؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اینجل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کچھ بات کرنی تھی، میڈی نے اس کے گھورنے پر سنبھل کر کہا تھا۔ بولو، سرد سا لہجہ تھا۔ وہ میں وہ میں میڈی کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا۔ اینجل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں؟ بولو اب۔ ول یو میری می؟ میڈی نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا۔ اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ اینجل اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اور پھر میڈی کی حالت دیکھ کر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ وہ ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے اینجل؟ میڈی کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو میڈی، اب میرے پیچھے مت آنا، اینجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ جواب نہیں دیا۔ میڈی کا منہ بن گیا تھا، وہ بیچارہ اداس ہو گیا تھا۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میڈی ریسٹورنٹ سے فارغ ہو کر اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ ایک نازک دل کا لڑکا تھا، وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ 1 2 بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد اب اس نے اپنی رفتار تیز کر لی تھی، جب اچانک کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا تھا۔ اس کے سر اور چہرے کو جیکٹ سے ڈھانپنے کے بعد مکے اور گھونسوں کی خوب بارش کی گئی تھی اس پر۔ کون ہو تم؟ مجھے چھوڑ دو، کیوں مار رہے ہو؟ بچاؤ مجھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میری اینجل کو پروپوز کرتے ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو۔ مارنے والے نے اردو زبان میں کہا تھا۔ میڈی کو صرف لفظ اینجل سمجھ آیا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ 2 4 گھونسے اس کے پیٹ میں مارے اور اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب وہ رات کے اندھیرے میں رفو چکر ہو گیا تھا، جبکہ میڈی نے، جس کی حالت بری ہو گئی تھی،
मुश्किल से अपने चेहरे से जैकेट उतारी थी और फिर बिना आगे पीछे देखे घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। शो खत्म हो चुका था, अब वो लोग वापस जा रहे थे। आरजे जीनी को छोड़ने होटल जा रहा था। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे भी गाड़ियां गामजन थीं, जिनमें जीनी की पूरी टीम थी। आज के शो के बाद आरजे की फैन फॉलोइंग दुगनी बढ़ी ही थी। वो दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। जीनी काफी थकी नजर आ रही थी। अलबत्ता नींद आरजे के आसपास भी नहीं पिटकी थी। उसे इस वक्त नींद आती ही नहीं थी। जीनी आरजे से चिपकी बैठी थी, उसे कोफ्त हो रही थी। अचानक आरजे की नजर सामने लगे मिरर से झांकते ड्राइवर पर पड़ी थी। वो एकदम चौंका था। जो ड्राइवर उन्हें लेकर आया था वो कोई और था। वो आंखों से पहचान गया कि ड्राइवर बदल चुका है। आरजे को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। क्या हुआ बेबी? जेनी ने उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया था। आरजे की नज़र उसके गले में लटके डायमंड के नेकलेस पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ी थीं। फिर वो शॉक्ड रह गया था। उसे लॉकेट के अंदर माइक्रो कैम नजर आ गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, उसके मोबाइल ने चिंघाड़ना शुरू किया था। मिक्की की कॉल थी। हेलो आरजे, कहाँ हो तुम? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मिक्की की घुटी-घुटी सी आवाज़ उभरी थी। गाड़ी रोको। आरजे ने कहा था। क्या हुआ साहब? आगे बैठे ड्राइवर ने पूछा था। मैंने कहा गाड़ी रोको, वो चिल्लाया था। जीनी डरकर उससे अलग हुई थी। हेलो आरजे, कहाँ हो तुम? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। आरजे बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गया था। आरजे की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां थीं वो भी एक झटके से रुकी थीं। जेनी और ड्राइवर दोनों मुंह खोले हैरत से दूर जाते आरजे को देख रहे थे। वो उसे कुछ नहीं कह सकते थे और ना अब रोक सकते थे। वो अपनी मर्जी से उनके साथ जाता तो अलग बात थी। ड्राइवर ने घूर कर जीनी को देखा था। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसे कोई शक नहीं होने दिया। जीनी उसके घूरने पर मिनमिनाई थी, जबकि ड्राइवर ने गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी मंजिल के इतना करीब आकर यूं खाली हाथ नहीं रह सकते। वो चिल्ला रहा था। कमरे में पड़े कंप्यूटर सिस्टम और कैमरों को उसने उठा उठाकर नीचे पटक दिया था। बॉस, जीनी ने पूरी कोशिश की थी। वो उसके साथ होटल पहुंचने ही वाला था। फिर अचानक, क्या अचानक? बॉस ने उस लड़की को मुंह से दबोचा था। मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। ऐन मौके पर उसे क्या मालूम हुआ था? उसे किसकी कॉल आई थी जो वो गाड़ी से उतर गया? बताओ मुझे, कौन है गद्दार? बॉस का गुस्से और सदमे से बुरा हाल हुआ पड़ा था। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। बॉस के चीखने पर लड़की घबरा कर कमरे से बाहर भागी थी। आरजे, वो एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाया था। हेलो आरजे, तुम कहाँ हो? अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी उलट गई थी और मैं। जैसे ही आरजे ने दोबारा फोन उठाया था, मिक्की एक बार फिर से शुरू हो गया था। बकवास बंद करो मिक्की, और ये ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? उसका दिमाग पहले ही घूमा हुआ था और ऊपर से मिक्की का ड्रामा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन सा ड्रामा? मिक्की संभल कर बोला। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ, हुआ तो है। हाय मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है। मिक्की करा रहा था। अच्छा? आरजे ने अच्छा पर जोर दिया। गाड़ी उलट गई और तुम उल्टी गाड़ी में उल्टे लटके मुझे फोन पर आराम से बता रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। वाह, आरजे को इतना स्टूपिड समझा है। उससे तंजिया कहा। नहीं, वो मैं तो। मिक्की सिटफिटा गया था। उससे कोई बहाना नहीं बन पड़ा था। जल्दी मरो, घर में इंतजार कर रहा हूँ, आरजे ने कहते हुए फोन बंद किया था। 5 मिनट बाद मिक्की ऊपर से नीचे आया था। आरजे ने उसे घूरी से नवाजा था। वो घर में बैठा एक्सीडेंट का नाटक कर रहा था। छोड़ा जीनी को? मिक्की ने उसके सामने बैठते हुए खबासत से हंसते हुए पूछा था। मुंह बंद रखो अपना। आरजे ने सोफे से कुशन उठाकर मिक्की के मुंह पर मारा था। निशाना पक्का था, कुशन सीधा उसके मुंह पर लगा था। यार, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे हशाम भाई ने कहा था कि एक्सीडेंट का नाटक करूं ताकि तुम वापस आ जाओ। लेकिन मुझे हैरत हो रही है, तुम सच में कैसे आ गए? मिक्की को वाकई हैरत हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि आरजे का दिमाग कितना तेज चलता है। वो एक सेकंड से पहले उसका ड्रामा पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। बस मेरी मर्जी, आरजे ने बेजारी से कहा था। वो हशाम भाई चाहता था कि तुम जीनी के साथ रात ना गुजारो। मिक्की ने डरते डरते बताया था। उस शामों की तो, और तुम मेरे दोस्त हो या उसके? आरजे ने दूसरा कुशन उठाकर मारा था उसे। यार, मार क्यों रहे हो? मैंने बस शाम भाई की बात मानी है पहली दफा। मिक्की उछला था।
جبکہ آرج نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اب 2 انگلیوں اور ایک انگوٹھے کی مدد سے اپنی کن پٹیوں کو مسل رہا تھا۔ اسے پچھلے کچھ دنوں میں بارہا محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کئی بار چوکنا کیا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ آخر جینی کس کے کہنے پر پاکستان مجھ سے ملنے آئی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ لیکن میں واپس کیوں آ گیا؟ میں وہاں جا کر بھی تو پتہ لگا سکتا تھا نا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ حشام جویل کی دعا اسے کتنے بڑے نقصان سے واپس بچا کر لائی تھی، نہ صرف نقصان بلکہ گناہ سے بھی۔